नाज़रीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में सूरह मुबारक अलग के उन्वान से मारूज़ात गोशगुजार करना चाहूँगा। और ये हमारी गुफ्तगू का सिलसिला गुज़श्ता से पैवस्ता है और लैलतुल क़द्र से इस मौजू को हमने मतरा किया है। और 2 दिन सूरह मुबारक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह मुबारक क़द्र पर हमने उसको वजाहत की है। और इंशाअल्लाह आज सूरह मुबारक अलक और इसकी आखिरी आयत वो है कि जिसमें सजदा एक कुरानी वाजिब है, और जब उसको तिलावत करेंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि इससे फरागत के बाद आप एक वाजिब सजदा, जिसकी शराइत वही शराइत हैं कि जो जी मेहदी अब्बास साहब आपके वालिदैन की खुदा मग़फ़िरत फरमाए, वही शराइत हैं कि जो एक वाजिब नमाज में आप अदा करते हैं, यानी ऐसी जगह पे सजदा करना होता है कि जहाँ सजदा करना सही हो, और दूसरा बावुज़ू होना, और तीसरा किबला रुख होना ज़रूरी है। और जब आप ये सजदा करें तो उसके साथ ज़ाहिर है कई दफ़ा आपने कुरान मजीद की पहले तिलावत की होगी और कई दफ़ा ये आयात गुजरी होंगी, लेकिन आपको शायद उसका एहसास न हुआ हो, तो उसके लिए बहुत सारी यानी 4-5 क़ज़ा के उन्वान से भी या अदा व क़ज़ा के नियत के बग़ैर सजदा है कुरानी अंजाम दे दिया करें, इसलिए कि कई दफ़ा ख़त्म कुरान होता है, आदमी को पता नहीं चलता या याद नहीं रहता, तो उसका जुबरान हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, उलूम कुरान के हवाले से ये कुरान की रबी और कुरान की बहार का महीना है। सूरह मुबारक अलग के जिसमें इरशाद परवरदिगार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारका की 20 आयात हैं आपकी खिदमत में, उनका तर्जमा और उनकी तफसीर इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। लेकिन चूंकि ये वो सूरा है, यानी वो आयात हैं कि जो बिल इत्तिफाक मकतब अहले बैत का और मकतब इमामिया का नजरिया है कि हुजूर सरवर कायनात पर लैलतुल क़द्र को जो सबसे पहले वही आई है, एक एहतिमाल उसमें से यह है कि जो पहली वही का आगाज हुआ है, चूंकि कल हम इसको शायद बयान कर चुके हैं कि कुरान मजीद के 3 यहाँ अक़वाल हैं कि लैलतुल क़द्र में एक यह है कि पूरा कुरान दफ़अतन का मतलब होता है यक बारगी, यानी एक ही दफ़ा मुकम्मल सेट जो कुरान मजीद का है, यानी कि 30 पारे 114 सूरतें, इसका पूरा सेट यानी अव्वल से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर और वन्नास की सीन तक, ये सारे का सारा अल्लाह परवरदिगार आलम ने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल कर दिया। और फिर 23 साल का अरसा जो है उसमें हर साल वो आयात मखसूस आयात के जो उस साल में पेश आना थी वो जिब्राइल लेकर आते थे और हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में पेश करते थे उनको। और फिर वो मौका और महल और मुनासिबत के एतबार से, चूंकि उलूम कुरान के हवाले से कब्ल इसके कि इंसान इस कुरान में दाखिल हो, तफसीर कुरान के हवाले से बहुत सारे उलूम का जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसे उलूम कुरान कहा जाता है। और उसके बहुत सारे अनामीन हैं और बहुत सारे मौजू हैं। पहले खुद फ़ज़ल कुरान है, कुरान के फ़ज़ाइल हैं, फ़ज़ाइल कुरान बज़ुबान कुरान, फ़ज़ाइल कुरान बज़ुबान मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल कुरान बज़ुबान मुर्तज़ा, फ़ज़ाइल कुरान बज़ुबान जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया, ये फ़रामीन की रोशनी में कुरान क्या कहता है, और जामे एक किताब है। ये सारी चीज़ें मुक़द्दमतन हैं। और उसके बाद उलूम कुरान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर ये ईमान रखना ज़रूरी है कि जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़श्ता सारे अंबिया के सरदार हैं, ऐसे ही आखिरी किताब कुरान मजीद तमाम गुज़श्ता आसमानी किताबों की सरदार है। लिहाजा जो कुछ कुरान में है, कुरान उसकी तस्दीक करता है जो कुछ तौरात में है, जो कुछ ज़बूर में है, जो कुछ इंजील में है। जैसा कि अल्लाह परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ाल ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा बिन मरियम ने फरमाया, क्या फरमाया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और जो कुछ तुम्हारे हाथों में है
तौरात उसकी मैं तस्दीक करने वाला हूं। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंजील की बुक आई है और इंजील में हजरत इस बुक के साथ फरमाते हैं कि मैं तस्दीक करने वाला हूं, यानी इंजील तस्दीक करती है जो कुछ तौरात के अंदर है। और इसके बाद आपने फिर इरशाद फरमाया, कुरान की आयत है, सिर्फ तस्दीक ही करने वाला नहीं हूं, वह मुबश्शिरन बिरसूलिन, और एक ऐसे रसूल की बशारत देने वाला हूं, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, आएंगे मेरे बाद और उनका नाम अहमद होगा। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़श्ता सारी किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, खुदावंद मुताल ने आने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हजरत सरकार दो आलम की नहीं, आपके 12 जानशीनों का तज़किरा तौरात में भी किया है, ज़बूर में भी किया है, इंजील में भी किया है, और कुरान में भी इसका हुक्म मौजूद है। और हुजूर का जो कुरानी नाम है, सुन लीजिए, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, सलामुन अला आल यासीन, या एक किरात है सलामुन अला इल यासीन। तो जब वरद फी कसीरिन मिन तफासीर, बहुत सारी तफासीर में वारिद हुआ है कि अल्लाह सलाम भेज रहा है, आले यासीन पर सलाम हो, तो बाज लोग कहते हैं कि ये आले मोहम्मद पर कहां से सलाम आए। 2 मकामात ऐसे हैं कि जहां आले मोहम्मद पर, यानी हुजूर सरवर कायनात पर तो सरहद से है, आले मोहम्मद पर 2 मकामात पर अल्लाह ने सलाम भेजा है। एक ये है आयत आले यासीन, सलामुन अला इल यासीन या आले यासीन, 2 इसकी क़िराअतें हैं। इन्नल मुराद मिन यासीन अन नबी मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यासीन से मुराद हुजूर सरवर कायनात का वजूद बाबरकत है। और वरद अनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवर कायनात से ये रिवायत वारिद हुई है, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह सम्मानी फिल कुरान बिसब्अति अस्मा, अल्लाह ने मुझ मुस्तफ़ा को कुरान मजीद में 7 नामों से खिताब किया है। सम्मानी, मुझे पुकारा है, मेरा नाम रखा है, फिल कुरान, लिहाजा अहमद नाम है आपका, मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी नाम ये कुरानी नाम है, कुरानी नाम है। ऐसे ही जनाब ज़हरा के कुरानी नाम है, इमाम हसन मुज्तबा के कुरानी नाम है, हजरत अली के कुरानी नाम है। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुजूर सरवर कायनात का जानशीन बनाया है तो कुरान में क्यों नहीं आया, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो कौन सी आयत है, बल्कि सूरत कहूं, वो कौन सी सूरत है कि जिसमें अली का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता आपको लफ्ज अली से, नाम अली से तलाश मत कीजिए, कहीं पर वही नाम बिनबाइन अजीम के नाम से है, कहीं अली का नाम फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र के उन्वान से है, कभी अनफुसना व अनफुसकुम के नाम से है, और कभी अली इब्न अबी तालिब का नाम बाय बिस्मिल्लाह की शक्ल में है, कभी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की शक्ल में है, और कभी मुख्तलिफ जगहों पर जब कहा है कि ये वो हैं कि सूरह मुबारक दहर इनकी शान में नाजिल हुआ है। लिहाजा कुरानी नाम 1000 तक कायनात के अमीर के कुरानी नाम दर्ज हैं, लेकिन यहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह सम्मानी, अल्लाह ने मुझे 7 नाम अता किए हैं कुरान में। कौन कौन से नाम हैं? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद, अहमद भी मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। हुजूर सरवर कायनात के बारे में हजरत ईसा फरमाते हैं, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएंगे वो अहमद हैं। और मोहम्मद भी आया, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप में से किसी के कुछ नहीं लगते सिवाय ये के रसूल। यानी यहां अल्लाह बताना चाहता है अपनी जाहिरी रिश्तेदारियों से हटाकर मेरे हबीब को इलाही नुमाइंदा के तौर पर देख लीजिए। और यही अगर किसी को उम्मत मुस्लिमा को समझ आ जाए, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा हबीब जो है उसको रसूल के नाम से याद करो, तो अब ये बातें कहानियां सारी खत्म हो जाती हैं जब ये बात तय हो जाए कि हुजूर रसूल हैं।
अल्लाह के नुमाइंदे हैं, तो फिर अगर हजरत अबू तालिब हुजूर सरवर कायनात की परवरिश करते हैं तो फिर यह ना कहिए कि हजरत अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा की परवरिश कर रहे हैं, बल्कि यूं कहिए रिसालत हजरत अबू तालिब के हाथों पर पल रही है। और जनाब ज़हरा के एहतराम में अगर हुजूर उठते हैं तो यह मत कहिए कि हजरत मोहम्मद बाप अपनी बेटी के एहतराम में उठ रहा है, बल्कि यूं कहिए कि रिसालत एहतराम ज़हरा में खड़ी हो रही है। और जब ज़हरा के फर्जंद हसनैन करीमैन को जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शानों पर उठाते हैं तो ये मत कहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा उठा रहे हैं, ये नाना है जो नवासों को उठा रहा है, बल्कि कुरान की रूह से अल्लाह ये फरमाता है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये मत देखो, ये देखो हसनैन को रिसालत उठा रही है। और फिर अगर मैदान गदीर में हाथ बुलंद करके रसूलुल्लाह हजरत अली का बुलंद करके फरमाए मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, अगर लोगों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसूल समझ लिया होता तो आज ये निज़ा न होता। इसलिए कि 18 ज़िलहज में ही ये तय हो जाना था कि अल्लाह के रसूल ने अली को वली बनाया है। कई लोग सिर्फ नाम मोहम्मद में उलझे हुए हैं। फरमाया सम्मानी बिसब अत्यासमा, 7 नामों से पुकारा है। पहला मुहम्मदुन, दूसरा अहमद, तीसरा व ताहा, चौथा यासीन। ताहा हुजूर का नाम है, लक़ब नहीं नाम है, और यासीन नाम है। दुआ मुबारक नुदबा में इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को मासूम ने कैसे पुकारा, यब्न ताहा व यासीन, यब्न ताहा व यासीन, यासीन और ताहा के बेटे। यब्न जारियात, ए जारियात के बेटे। यब्न आदियात, ए आदियात के बेटे। आदियात हजरत अमीरुल मोमिनीन की शान में आई है सूरह मुबारक आदियात। फिर वल मुजम्मिल, मुजम्मिल हुजूर का नाम है। मुदस्सिर हुजूर का नाम है। और वह अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और फिर यहां रिवायात में जो वारिद हुआ है कि आले यासीन से मुराद है आलो मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। और एक और रिवायत सुन लीजिए, अनिल इमाम अल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अली इब्न अबी तालिब रिवायत फरमाते हैं यासीन मुहम्मदुन। यासीन क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है। फिर फरमाते हैं नहनु आलो यासीन, हम हैं आले यासीन। जब रसूलुल्लाह का नाम यासीन है, फिर फरमाते हैं हम आले यासीन हैं, इसका मतलब यह है कि हम आले मोहम्मद हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है जो आले यासीन हो। और फिर फरमाते हैं कि यहां 2-3 कौल दिए हैं। और फिर फरमाते हैं 2 आयात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह ने सलाम भेजा है आले मोहम्मद को। एक है सलामुन अला आले यासीन, आले यासीन पर सलाम। और दूसरी आयत जिसमें अल्लाह फरमाता है कुलिल हम्दुलिल्लाह, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, और अल्लाह फरमाता है मेरा सलाम है उन बंदों पर कि जिनको मुस्तफ़ा बना लिया गया, चुन लिया गया। अब कोई कहे ये तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुए, तो हुजूर की जात बाबरकत एक है और आयत में लफ्ज आया है जमा का। फरमाया सलामुन अला इबाद, अब्द सिंगुलर है और इबाद प्लूरल है, जमा है। यहां भी इबाद आया। अल्लदीना, अल्लदीना इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल जमा के लिए है। और अल्लदीना अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, कि जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। तो जब पूछा गया, इब्ने अब्बास से रिवायत है, फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है, जिन पर अल्लाह सलाम भेज रहा है? फरमाते हैं हुम अहलु बैत रसूलिल्लाह, वो रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं, वही अहले आले यासीन हैं, वो आले मोहम्मद हैं। फिर और भी क्लियर कर दिया, फरमाया कौन कौन है, यानी ये आयत के बारे में हुजूर का तज़किरा नहीं है। फरमाया अली इब्न अबी तालिब व फातिमतो वल हसन वल हुसैन व औलादुहुम इला यौमिल क़यामा। सिर्फ इमाम हुसैन तक नहीं कहा, हजरत अली इब्न अबी तालिब, जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन व औलादुहुम, और उनकी औलाद अमजाद इला यौमिल क़यामा। फिर अगला जुमला फरमाया
हम सफ़वतुल्लाह, यही हैं वो जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। और फिर फरमाया वख़यरतहु मिन खल्क़िही, और अल्लाह की मखलूक़ात में चुने हुए हैं, बाबरकत हैं, खैर हैं, इमाम हैं, जानशीन हैं। दो मकामात पर अल्लाह परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद पर सलाम भेजा है। लिहाजा ये उलूम कुरान इंतहाई इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जानना जरूरी है मुकद्दमाती एतबार से। और आज मैं सूरह मुबारक जो है अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इकरा, और उम्मीद है कि मैं आज की इस नशिस्त में अपनी गुफ्तगू को जल्दी जल्दी क्लोज कर लूंगा। और लैलतुल कद्र में पूरा कुरान नाजिल हुआ, एक कौल है। दूसरा कौल यानी एक कौल है दफअतन, यानी यकबारगी सारा नाजिल हुआ। फिर 23 साल के इहाते में जैसे जैसे जमान और मकान के एतबार से जरूरत पेश आई, शान नुजूल के एतबार से जिब्राइल आयत लेकर मौका महल के एतबार से हुजूर सरवर कायनात पर तशरीफ लाते थे। और दूसरा यह है कि कुरान, नुजूल कुरान का आगाज इसी से हुआ। अब कोई कहे कि यकबारगी कैसे नाजिल हो सकता है, तो बाकी अंबिया में और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह फर्क है कि तौरात, जबूर, इंजील ये अंबिया को पहले दे दी गई, किताबें पहले दे दी गई, और किताब के मुताबिक अंबिया ने सीरत पर अमल किया, वो बाद की बातें हैं। सीरत को मुंतबिक किया, यानी कुरान के एतबार से उनकी सीरत को तत्बीक दिया जाता है, यानी पहले किताब और फिर उनको नबुवत अता कर दी गई। लेकिन जब हुजूर सरवर कायनात का मकाम आया तो सिलसिला उलट हो गया, यानी पहले 40 साल तक अमल करके दिखाते रहे, बाद में किताब नाजिल हुई। तो फर्क क्या है? फर्क यह है गुज़श्ता अंबिया की किताब पहले, अमल बाद में, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पहले और किताब बाद में। ये क्यों दिया? कहां पहले अंबिया का किसी ने देखना था अमल, तो वो देखते कि कुरान के मुताबिक है, यानी तौरात के मुताबिक है, जबूर के मुताबिक है, इंजील के मुताबिक, पहले किताब फिर अमल। लेकिन जब हुजूर आए तो कहा यह अमल में ही इतना बाकिरदार होगा कि इसे नुजूल किताब से पहले ही मुशरिकीन मक्का सादिक भी कहेंगे, अमीन भी कहेंगे, और आलिम भी कहेंगे, दयानतदार भी कहेंगे, अमानतदार भी कहेंगे। और उसके बाद किताब आए, ताकि अल्लाह ने फरमाया देख लो मेरा हबीब नबी बनने से पहले भी बेऐब था, यानी नबुव्वत ऐलान रिसालत से पहले भी किसी ने हुजूर का ऐब नहीं निकाला। और अफसोस से कहना पड़ता है अगर किसी ने ऐब निकाला है तो इस्लाम के बाद कमजोर ईमान वाले मुसलमानों ने ऐब निकाला है। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर का ऐब नहीं निकाला। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सरवर कायनात के पास अपनी अमानतें रखी। अमानत उसके पास रखी जाती है जिसके ऊपर एतबार हो, जिस पर एतबार ही ना हो उसके पास अमानत नहीं। ये मुसलमानों ने आकर खयानत की है कि इस्लाम भी लाए न जाने किस वजह से, और फिर हुजूर पर यह इल्जाम भी लगाया। तो लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मुकम्मल किताब एक दफा आ गई। वो कैसे? आपने फरमाया वह आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजाअलनी नबिया, मुझे नबी बना दिया, यानी इब्तिदाई तीसरे दिन ही किताब भी दे दी, नबी भी बना दिया। इसका मतलब यह है कि यकबारगी किताब अता कर दी गई। तो हुजूर सरवर कायनात को लैलतुल कद्र में दफअतन अता की गई, एक कौल है, और बाद में तदरीजन उसको पेश किया गया। और दूसरा कौल यह है कि इब्तिदा जो है वो शुरू हो गई थी लैलतुल कद्र से। अलबत्ता यह बात तयशुदा है कि नुज़ूल कुरान का आगाज रमजान के महीने में ही हुआ है, क्योंकि अभी हमने दुआए मुबारक इफ्तिताह के आगाज में भी पढ़ा शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमजान अल्लज़ी अनज़लता फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है कि जिसमें तूने कुरान को नाजिल किया। इस पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि नुज़ूल और पूरे 12 महीनों में से एक रमजान का महीना है जो इस्मुल्लाह है, उसका नाम कुरान मजीद में
تذکرہ ہوا ہے. البتہ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بیک گراؤنڈ پر آتا ہوں. اس سورہ مبارکہ پر کون سے اعتراضات ہیں اور مکتب تشیع کا کیا عقیدہ ہے. پہلے سورہ مبارکہ علق کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایک آیت کو لے کر آگے بڑھیں گے. ارشاد خداوندی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے. اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھیے. بہت سارے اسکول بھی کھلے ہوتے ہیں، اقرا اکیڈمی، وہ اقرا اسی سے ہیں. اقرا پہلا ورڈ ہے جو وہی کا ہے. اقرا پڑھیے باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا، جو خالق ہے. خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا، پھر آیا پڑھیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا کریم ہے. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا. علمہ باب تفعیل ہے، علمہ یعلم تعلیما، سکھانا. الذی، اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم سب سے پہلے انسان کی خلقت کا تذکرہ کرتا ہے، اور خلقت کے تذکرے کے بعد فوراً انسان کی تعلیم کا تذکرہ کرتا ہے. اور یہ گریجویلی اللہ بتا رہا ہے کہ جب انسان خلق ہوا، خلقت انسان کے بعد اللہ نے فوراً اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا. یہ ہے خالق حقیقی، مالک حقیقی، کہ جس نے انسان کو بھیجا تو تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیا. اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کہ جب بھی بچہ تخلیقی مراحل سے طے ہو کر اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یعلمہ القرآن، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں. اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، کائنات کی ہر چیز کا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم موجود ہے. تو اللہ پروردگار عالم نے خلقت انسان کے بعد تعلیم اور تربیت کا. اور یہاں دو تین باتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. پہلا، اقرا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور با کمال معذرت، احترام اور عزت کے ساتھ معذرت چاہتے ہوئے کہ جب اللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے، تو ابھی مسلمان کہہ رہا ہے کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اب یہ دو باتیں بالکل اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ساتھ لکھنا پڑھنا سکھایا. اور مخلوق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لکھنا پڑھنا سکھایا. مسلمان کہہ رہا ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اب جب یہاں دو باتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے یا ایک مسلمان کی بات مانیں گے؟ اور جس کا اسلام بھی کوئی پرانا اسلام نہیں ہے، جس کو آئے جمعہ 8 دن ہو گئے اور اسے ابھی تک اسلام کے سارے ابواب کا علم نہیں ہے. اور سوال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے کاغذ کیوں مانگا؟ یہ دو طرف سے ہو سکتا ہے سوال. حضور نے کاغذ کیوں مانگا؟ اور دوسرا، کہنے والوں نے نقل کفر نباشد یہ کیوں کہا کہ آپ کو ہذیان ہو گیا؟ جب حضور نے کاغذ مانگا تھا تو آپ کاغذ دے دیے ہوتے. دو ہی باتیں، آپ نے کاغذ دینے سے انکار کر کے کیا کیا، کیا لیا؟ اور دوسری بات، اگر دے دیے ہوتے، یہ جو آج تک 1400 سال کے بعد رٹ لگی ہوئی ہے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، جب حضور نے قلم مانگا تھا تو آپ ایسے آزمائش اور امتحان کرنے کے لیے ہی دے دیتے کہ بھلا حضور کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا. اگر دے دیے ہوتے تو آج یہ اعتراض نہ ہوتا. حضور لکھ بھی دیتے، جب لکھ دیتے تو پھر تو کوئی نہ کہتا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو جسے لکھنا آتا ہے اسے پڑھنا بھی آتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. تو نہ لکھنا ایک عیب ہے، اور اللہ کے نبی
بے عیب ہیں. پہلی تو بات یہ ہے انہوں نے رسول میں عیب کو تلاش کیا. دوسری بات جب حضور نے تقاضا کیا تھا تو کیا تکلیف تھی آپ کو نہ دینے میں؟ آپ دے دیے ہوتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اور آج کوئی یہ نہ کہتا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، چیک بھی ہو جاتا کہ حضور کو لکھنا آتا ہے یا حضور کو لکھنا نہیں آتا. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے 1400 سال تک آج تک کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے رسالت پر الزام دے دیا جاتا ہے. جس آدمی نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا بعد میں افسوس ہو گیا ہوگا، دے دیے ہوتے. اس لیے کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا، تو اسے بھی پتا چل گیا ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ہونا ہے وہ وہاں تک تو جائے گا یقیناً. تو لہذا وہ بھی کبھی پشیمان تو ہوئے ہوں گے کہ دے دیے ہوتے. اب ایک آدمی کی اس عمل کو بچانے کے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، ہم نے کہا حضور کو ہذیان ہو گیا العیاذ باللہ. تو اپنے کسی فرد کو، غیر معصوم فرد کی شخصیت کو بچانے کے لیے خود رسالت پر اگر اتہام بازی کی جائے تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شبہ بھی ہو جاتا ہے یا آپ کے مائنڈ میں کہیں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ حضور العیاذ باللہ کہ اس کیفیت میں آ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، تعلیمات رسول اللہ مشکوک ہو جاتی ہیں. لہذا مکتب اہل بیت کا دو ٹوک اور ببانگے دہل یہ عقیدہ بالاتفاق ہے کہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، یہ تو انبیاء کے سردار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور سید الانبیاء جو افضل الانبیاء ہیں، تمام کے تمام انبیاء بے عیب ہیں، تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں. اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا سرزد نہیں ہوتی، اور اللہ نے انہیں راہبر بنا کر بھیجا ہے. اور اگر راہبر خود غلطیاں کرنے لگ پڑے تو قوم کہاں ہدایت پائے گی؟ تو جہاں بھی رہبریت کو عصمت سے الگ کیا گیا ہے وہیں یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر ہم ٹیڑے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھا پن وہاں آتا ہے کہ جہاں عصمت نہ ہو. جہاں عصمت ہو وہاں سلونی کا دعویٰ ہوتا ہے. جہاں عصمت ہو وہاں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا دعویٰ ہوتا ہے. جہاں عصمت ہو الحق مع العلی والعلی مع الحق ہوتا ہے. اور جہاں عصمت ہو وہاں القرآن مع العلی والعلی مع القرآن ہوتا ہے. ناظرین محترم، تو مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے حضور سرور کائنات بے عیب، اور تمام کے تمام انبیاء بھی ایسے. اور ایک سوال بھی تھا کہ گزشتہ انبیاء کے تو سارے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، تو ان پر ہم کیسے عقیدہ رکھیں؟ تو گزشتہ انبیاء پر عقیدہ صرف اتنا رکھ لینا کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے 1,23,999 حضور سے قبل، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سارے کے سارے ہدایت کے لیے، سارے کے سارے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، اور سب کے سب کا مشن ایک ہی تھا، وہ توحید تھی اور اللہ کا دین تھا. اور انبیاء نے بھی آ کر حضور سرور کائنات کا تذکرہ بھی کیا، اور جس کا مختلف قصص کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے. آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے یہاں جو گھر میں چھوٹا بچہ ہو، جو جھولے میں ہو، پنگھوڑے میں ہو، آپ نے اسے کبھی کہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے جو پانی کا ایک گلاس لا کے دو؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر پانی کا گلاس لا سکے. جب وہ نہیں آپ کے مائنڈ میں ہے وہ نہیں لا سکتا، اس پر قدرت نہیں رکھتا. جب قدرت نہیں رکھتا تو آپ کے اور ہمارے دماغ میں چھوٹی سی عقل ہے، ہم کہتے ہیں جو قادر نہیں ہے، جس کو یہ کام آتا نہیں ہے، میں اس سے کیوں تقاضا کروں؟ یہ تقاضا کرنا فضول ہے. جب آپ اور ہماری چھوٹی سی عقل یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی جو کام نہیں کر سکتا اس سے تقاضا کرنا
یہ خلاف بلاغت ہے، خلاف فصاحت ہے، خلاف عقل ہے۔ جب ہماری عقل میں یہ آ جاتا ہے، جو خالق العقل ہے، یہ اتہام پروردگار ہے، اللہ پر تہمت ہے کہ جو خالق العقل ہے، جس نے یہ کہا ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ عقل ہی تو ہے، اور حضور سرور کائنات جو ہیں وہ کامل العقل ہیں، مکمل نمونہ ہیں۔ تو جب حضور سرور کائنات کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ یہ امر ہے، اقرا، قرأ یقرأ سے امر ہے، اقرا یعنی پڑھیے، اللہ حکم دے رہا ہے، یہ نہیں آپ کے لیے چوائس ہے، دل چاہے تو پڑھ لیں، دل چاہے تو نہ پڑھیں، نہیں، کہا اقرا، پڑھیے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نہ پڑھیں تو گناہگار ہیں، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اور اگر پڑھیں تو پھر وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے حضور کو پڑھنا آتا نہیں تھا۔ ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے پڑھو تو حضور کو تب ہی کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے پڑھنا سکھایا، اور اللہ نے یہ جو کہتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ صرف اپنے حساب سے نبوت کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں پینسل سے، کاپی سے، جو بھی ہے، اور ایسے ہی نبی بھی آ کر تربیت پاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، امام اور نبی، جو امام ہیں جیسا امام ہیں ایسے ہی نبی بھی، یعنی راہبر ہیں، ہر کمال اپنے نبی میں اپنے زمانے کے اعتبار سے کمال تک ہوتا ہے، یعنی وہ سخاوت میں بھی با کمال ہے، علم میں بھی با کمال ہے، لکھنے میں بھی با کمال ہے، پڑھنے میں بھی با کمال ہے، اور حتیٰ کہ حضور ایسا لکھتے تھے جیسا یہ بھی نہیں لکھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، بہت ساری جگہوں پر حضور سرور کائنات نے جو بہت سارے رؤساء کو، کیسر روم کو، دیگر جو آپ کے خطوط ہیں، آپ نے اپنے دست مبارک سے کئی خطوط لکھے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطوط جو آج کل میوزیم میں موجود ہیں، وہ اس بات کی منہ بولتی دلیل ہیں کہ جو کہتا ہے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ شخص جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے بارے اللہ کبھی بھی یہ کیوں آئی ہے لیلۃ القدر؟ اسی لیے تو روایات میں ہے کہ شب قدر میں روح القدس اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اگر امام معصوم نہ ہوں تو کیا فاسق پر آئیں گے، فاجر پر آئیں گے؟ نہیں، کبھی فاسق اور فاجر پر نہیں آتے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم کا ہونا چاہیے، ہونا ضروری ہے، اور لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی اور پھر حضور سرور کائنات فرمائے نہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ اصل میں اس کا کہاں سے سرچشمہ جڑتا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی ہوتا؟ کیوں؟ وجہ کیوں پیش آئی ہے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ ختم نبوت ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور سرور کائنات کے بعد وہ خاتم الانبیاء ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ مفروضے، فرضی قصے، کہانیاں کہ وہ ہوتے تو نبی ہوتے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جھوٹا وقار بڑھانے کے لیے پیش آئی، اس لیے کہ جو آدمی نبی کو کہہ رہا ہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور اللہ کہہ رہا ہے لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ صاحب جھوٹے ہیں، تو طول تاریخ میں نہ اللہ نے کسی جھوٹے کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کسی تہمت لگانے والے کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کسی نبی کی توہین کرنے والے کو اس کا جانشین بنایا، قطعاً ایسا نہیں۔ آئیے میں آگے بڑھوں، یہ گفتگو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دروازے سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، اور الذی علم بالقلم، قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سکھایا، کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو انسان ہے یقیناً یہ سرکشی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، دو باتوں کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ اب کائنات میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کو دیکھنے، یہ صرف آپ ہوا کا ہی اندازہ لگا لیجئے، آج کل کورونا وائرس ہے، جب آپ ماسک لگاتے ہیں، ماسک کی بھی کئی کوالٹیز ہیں، ایک وہ ماسک ہے جو آپ آج کل جنرل ماسک ہے، وہ 4 گھنٹے صرف اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ اتار دیجئے، کیوں؟ کہا اسی کے اندر بیکٹیریا بن جاتا ہے۔
आप जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन की शक्ल में अंदर जा रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर आता है तो वो क्या होता है, गैसेज होती है उसके अंदर का, दोबारा उसे आप अंदर नहीं ले जा सकते, 4 घंटे तक वैलिड है, और जितना कीमती होगा उतना महंगा होगा, जिसे आप बार बार आप यूज कर सकते हैं। तो ये सांस और ऑक्सीजन खुद ये नेमत परवरदिगार है कि जिसके अंदर आने से आप एक तसल्ली महसूस करते हैं, इजी फील करते हैं, हयात का सामान देखते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई आलम इस्लाम में हो, गैर इस्लाम में भी। और फिर अल्लाह ने हर एक को नुत्फे से पैदा किया है, हर एक को जमे हुए लोथड़े से पैदा किया है। इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, जो भी आया है, चाहे बिलीवर है नॉन बिलीवर है, वो आया एक ही सिलसिला, एक ही तरीकेकार है इंसानियत का। कहा अनरा हुस्तगना, इन दो चीजों के होते हुए भी फिर अपने आप को मुस्तगनी महसूस करता है, कहता है नहीं मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, अब पूरी दुनिया आलम इस्लाम के अलावा भी दस्त बद्दुआ है कि या अल्लाह को गैब से मदद फरमा, इस कोरोना वायरस को तमाम कर दे, ये क्यों नहीं जान छोड़ रहा। और अभी अभी जो टीम बैठाई गई है, वो जो वैक्सीन अगर इमीडिएट बुनियादों पर भी वो करे तो 2021 के जनवरी फरवरी से पहले वैक्सीन आने वाली उनके हिसाब से नहीं है, जो एस्टिमेटेड उसका टाइम है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे इसी लम्हे में तमाम हो जाए। लेकिन फिर यहां कई लोग एतराज करते हैं कि क्या, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुकद्दस हरम क्यों बंद कर दिए गए, क्या इमाम रिजा कोरोना वायरस की जान नहीं छुड़ा सकते, क्या इमाम मौजज़ा नहीं दिखा सकते। अरे भाई, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने किया है उसका असर वज़ी होकर रहना है। जो असर वज़ई होता है, वज़ई यानी जो उसका एक्चुअली असर है, वो बहरहाल उसका होकर रहना है। और यहां पे अल्लाह कादिर नहीं, अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बल कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये इंसान है कि जो अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। इंसान का अपना किया धरा है जो आज भुगत रहा है, वो किसने किया है नहीं मालूम, शोर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज आई इंसानियत के हाथों से है, लिहाजा इंसानियत भुगत रही है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी के कितने प्लान थे, यानी कई आप यूं कहें कि कितने बंदे लाख इस दुनिया से गए हैं, क्या उनकी प्लानिंग नहीं थी कि हम मसलन 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे और हम ये करेंगे, हमारे ये प्लान है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे। उनके सारी की सारी प्लानिंग दस्ती मलिया मेट हो गई। इसीलिए कहा जाता है आज कर लीजिए जो कुछ करना है, कल की किसी को कोई खबर नहीं। और फिर फरमाया इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि ये इसको अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। अरायतल्लज़ी यन्हा, यहां एक और मौजू है, और पहले मैं यहां आ जाऊं, और वो ये कि पहली वही हजरत को गारे हिरा में आई और 40 दिन तक या उससे कई दिनों तक वो वहां जाते रहे गारे हिरा में। किसके लिए? वही के गारे हिरा में हजरत क्या करते थे? यकीनन गारे हिरा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? इबादत खुदा करते थे। और इबादत खुदा के साथ साथ आप इसके लिए अल्लाह परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि आप वहां गारे हिरा जाइए, इबादत परवरदिगार कीजिए। अब यहां दो बातें सुन लीजिए इसी रिवायत को कि हुजूर जब पहली वही आई और आप डर गए। एक रिवायत यह है कि जब पहली वही आई और हुजूर सर्व कायनात डर गए और अपने आप को मुंह को लिहाफ के अंदर छुपा लिया और डर गए, और वापसी पर आकर बयान किया हजरत खदीजा को। उन्होंने वर्का बिन नौफल को कहा और उन्होंने कहा, ये तायीद की, और वो नहीं मेरे दोस्तों, जिसे अल्लाह आम नबी बनाता है उनको तो पता होता है कि अल्लाह कलाम कर रहा है, मैं अल्लाह का नबी हूं। और जो सैयदुल अंबिया है, इतना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि नबुवत पर ये बातें आ जाएं कि फलां ज्यादा जानता है। क्या अल्लाह की सैयदुल अंबिया की नबुवत को साबित करने के लिए किसी ऐसे की जरूरत है कि जो मासूम भी नहीं है, जो हालत इस्लाम पर भी नहीं है? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे हबीब तेरी नबुवत पर दो ही गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और एक अली। अली ही हैं जिन्हें पता है, दूसरा अल्लाह है, तीसरा किसी की जरूरत नहीं है।
اور یہ درست روایت اس طرح ہے کہ حضور سرور کائنات پر جو مکتب تشیع میں وارد ہوئی ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی، حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا، اور سلام پہنچانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے درود و سلام سے مخصوص کرتا ہے، اور پھر یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ یہ باتیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل نے حضور سرور کائنات کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو جن و انس کا نبی بنایا ہے، لہٰذا آپ دین حق کی تبلیغ کیجئے، 3 چیزوں کی، توحید کی، نبوت کی، ولایت کی دعوت دیجئے۔ اور اس پر جبرائیل نے پھر وہی زمین پر مارا، اور وہاں سے چشمہ پھوٹا آب شیریں کا، آپ نے اسے نوش بھی فرمایا اور اس سے وضو بھی کیا، اور وضو کرنے کے بعد سورہ علق انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور پھر آپ واپس وہاں سے چلے، اور جیسے ہی اب آپ چل رہے تھے تو جب غار حرا سے گھر کو پلٹ رہے تھے تو جو چیز راستے میں آ رہی تھی، جو درخت آ رہا تھا، جو پہاڑ آ رہا تھا، وہ سر نگوں ہو کر جھک کر آپ کو سلام کر رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یعنی جتنے درخت تھے وہ جھک کر، جتنے بڑے پتھر تھے، جتنے بڑے پہاڑ تھے، جھک کر آپ کو سلام کر رہے تھے۔ جو غار حرا گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے راستے میں کیا کچھ آتا ہے۔ تو جو اللہ کا نبی جسے اللہ پیغام بھی دے اور جبرائیل بھی بتائیں آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور تیسرا جب وہاں سے گھر کو چلے تو ہر چیز پکار کر کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو ابھی تک حضور کے علم میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ آئے حضرت خدیجہ کو اس کا تذکرہ کیا، ظاہر حضرت خدیجہ وہی تھی کہ جو غار حرا آپ کو کھانا دینے جایا کرتی تھی، اور جیسے حضرت خدیجہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ نے جو آگے سے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ ادائے امانت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، یہ جو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ کی کلام اور گفتگو میں جو صداقت ہے، اس میں آپ بے نظیر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے آثار ہیں کہ جو آپ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو پھر ورقہ بن نوفل جو ہے وہ وہاں آئے، اور انہوں نے یہ آیات سنی جو حضور سرور کائنات کو آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور جیسے ورقہ بن نوفل نے یہ آیتیں سنی اور سننے کے بعد 2 جملے کہے، انہیں کہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو شریعت تھی اسی طرح جیسے وہ شریعت کے مالک تھے ایسے ہی آپ بھی شریعت کے مالک ہیں۔ اور پھر نے کہا آپ کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے جس نبی کی پیشن گوئی کی تھی وہ نتیجہ حق ہے، اور وہ آپ ہی کی شکل میں سامنے آیا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ہر طریقے سے آپ کی نصرت کا فریضہ ادا کروں گا۔ لہذا آپ وہاں سے گھر تشریف لائے، اور یہ ہے وہ سلسلہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کیا حضور کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اعتراض، اس کا جواب سنیے، اور باقی انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کریں گے کہ اللہ جب نبی سے کلام کرتا ہے وحی کی شکل میں تو وہ کتنے انداز سے کرتا ہے، کتنے طریقوں سے کرتا ہے کلام۔ اور یہاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ قرآن مجید حضور سرور کائنات کے دل میں نازل ہوا، دل پر نازل ہوا ہے، اور قلب کی کیا کیفیت ہے یہ انشاءاللہ ذرا لمبا موضوع ہے اور تفصیل طلب ہے، کل ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ حضور اپنے دل پر کیسے وحی الہی کو لیتے تھے۔ اور دوسرا، حضور سرور کائنات کا علم حصولی علم نہیں ہے، حضوری علم ہے۔ یہ ایسی ٹرمنالوجی ہے کہ جس کو انہی ورڈنگ میں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ حضوری اور حصولی فلسفے کی یہ اصطلاحیں ہیں اور منطقی ہیں۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یہ میں اسی کو کنیکٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ حضور پر جب وحی آئی تو حضور کو پتہ نہیں چلا، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان رسالت پر بھی اور توہین قرآن پر بھی ہے، اور یہ کہ حضور سرور کائنات کو علم نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کو علم ہو گیا کہ ان کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر!
اپنا سب کچھ کلیئر ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا یا وہ ہوتے، لیکن حضور جب نبی بن رہے ہیں تو حضور کے علم میں نہیں تھا. اور حتیٰ کہ یہ روایات تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں. جب کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تشبیہ کے بعد کہا کہ آپ کی مثال موسیٰ و ہارون کی ایسا ہی ہے مجھ سے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جملہ بتاتا ہے لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون کے بعد نبی تھے، لیکن اے علی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہے. جب سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں تو یہاں بحث کرنا فضول ہے کہ فلاں ہوتا تو نبی ہوتا. بھائی جب ہے ہی نہیں، ویکینسی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپنی میں اگر کوئی مینیجر ہوتا تو میں لگتا؟ وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہاں مینیجر کی ویکینسی ہی نہیں ہے. جب ویکینسی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے منہ میاں میٹھو ہوتا میں ہوتا؟ نہیں، قطعاً نہیں. اب سن لیجئے گا، حضرت موسیٰ پر جب وحی نازل ہوئی وہ منظر قرآن کی نگاہ میں، اور حضور سرور کائنات پر جب آئی علی مرتضیٰ کی نگاہ میں. سنی، اور اس پر میں اختتام کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ جب حضرت شعیب کے ہاں، وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، صلح کراتے کراتے ایک جو قاتل تھا، ظالم تھا، اس کو حضرت موسیٰ نے چھڑایا، وہ چھوٹ نہیں رہا تھا. اور حضرت موسیٰ الحمدللہ، وہ ایک تفسیر میں واقعہ بھی لکھا ہے، اوج ابن عنق کا، وہ فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے حاشیے میں وہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اوج ابن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت ہی قداور تھا، اتنا لمبا تھا کہ کسی نے لکھا کہ 3333 گز اس کا قد تھا، اور وہ سمندر سے مچھلی اٹھا کر سورج کے ساتھ بھون کے کھا جاتا تھا اور تپش سے کھا جاتا تھا. اور کہا کہ اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے کچھ مسامحہ بھی کیا ہے. بہرحال فرمان علی صاحب کے اس قرآن کے حاشیے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ مرا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا، تو جب وہ مرا تو اس کی جو پنڈلی کی ہڈی ہے، یعنی گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک، یہ جو ہڈی ہے 300 سال تک دریائے نیل پر اس کا پل بنا رہا ہے، پل، برج، پنڈلی کی ہڈی کا. اور بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک کبتی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تو اپنے علاقے سے چلے گئے، اور پھر وہ حضرت شعیب کے ہاں جیسے پہنچے، وہ جب ان کی بچیاں پانی پلا رہی تھیں، وہ کسی طریقے سے جیسے ہی وہاں پہنچے تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی. اور یہاں بھی ایک حکمت آمیز بات ہے، آج اس کا وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذہن میں آیا طرز کروں گا کسی موضوع کے مناسبت سے. اور جب شادی ہوئی اور وہاں سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے اپنے وطن اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور رات ہو گئی، راستے میں ایک مقام پر تھے، کیا دیکھا، اندھیری رات ہے اور آپ کی جو وائف ہیں وہ پریگننٹ بھی تھیں، اور ایسی کیفیت میں کہ وہاں روشنی کی بھی ضرورت تھی اور سردی کا بھی موسم تھا. تو دور آپ نے ایک لائٹ اور روشنی کو دیکھا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، حضور سرور کائنات پر آ رہا ہوں کہ پہلی وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی دیکھ لیجیے، اور پھر حضور سرور کائنات پر. اور دور آگ دیکھی تو کہا اپنی وائف سے کہ میں وہ دور ایک لائٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے آگ ہے، اور آپ یہیں سٹے کریں، قیام کریں، اور میں وہاں سے لے آتا ہوں اس آگ کو. اس سے ڈبل کام ہوگا، ایک تو روشنی کا سامان ہو جائے گا اور دوسرا اس سے ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا. لہذا حضرت موسیٰ جب گئے، جیسے ہی قریب جاتے ہیں اس آگ کے قریب ہونے لگتے ہیں، وہ اور دور ہو جاتی ہے، جیسے جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں ہونے لگتے ہیں، پھر وہ اور فاصلے پہ بڑھ جاتی ہے. کرتے کرتے ایک جگہ جب پہنچے تو آواز قدرت آئی کہ فخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے. اور پھر کہا کہ ایک مقدس وادی میں آپ داخل ہو گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں آگے، یہ وہی پروردگار قرآن مجید کے جملے ہیں کہ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے. جب آگ کے اندر سے آواز آئی، یعنی وہ روشنی جو تھی، آگ نہیں روشنی جو تھی اس کے اندر نور تھا، اس کے اندر سے آواز آئی. اور یہیں سے یہ قسمیں واضح ہوتی ہیں کہ وحی کی کون کون سی اقسام ہیں. کل انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ لفظ وحی کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے. شہد کی مکھیوں کے چھتے مکھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے،
اور بہت ساری جگہوں کے لیے حضرت موسیٰ کی مادر کے لیے، تو یہاں کون سی وہی ہے کہ جو نبوت کے ساتھ مخصوص ہے؟ انشاءاللہ کل اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو فرمایا انا اخترتک، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحا، تو آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ فاستمع، سنیے، لما یوحا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ کیا وحی تھی؟ وہ یہ تھی، اننی انا اللہ، میں اللہ رب العزت ہوں۔ آواز تھی اس روشنی کے اندر، جو آواز تھی، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، یعنی میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی جو وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی، یہ جو آپ سے کلام کر رہا ہے، جو آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ اننی انا اللہ، ڈریے نہیں، اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، میں ہی۔ اب یہاں دو باتیں نتیجتاً سن لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دینے سے پہلے دو معجزے عطا کیے، تاکہ ان کے ذریعے وہ باور کر لیں کہ یہ جو وحی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا کہ حضرت موسیٰ کو رسول بنایا جا رہا ہے۔ رسول بنائے جانے سے پہلے اللہ نے دو نشانیاں دیں۔ کون سی نشانیاں دیں؟ ایک تھا ان کا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا، کہ جب وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ لہذا آپ کو جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اور اس یقین کے لیے کہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کے رسول بننے والے ہیں، تو اللہ نے دو نشانیاں دکھائیں، ید بیضا اور عصا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب پہلی وحی آئی تو کہا اننی انا اللہ، اللہ کو بتانا پڑا کہ میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ العیاذ باللہ، یہ یعنی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اور ہے، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی ہے، تو وحی آئی، تو اللہ نے اس سے پہلے کوئی شواہد نہیں بھیجے، کوئی آیات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، نہ شواہد آئے ہیں نہ آیات آئی ہیں، بلکہ نہ تو یہ کہا ہے اننی انا اللہ، یہ بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ ہی حکم دے دیا، کیا؟ اقرا، پڑھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہاں علماء فقہاء قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثلا آپ بھرے بازار جا رہے ہیں، یہی ہمارے برسل میں جب آپ مارکیٹ میں جائیں، آتے ہیں لوگ، تو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کسی آدمی کو آپ جانتے ہیں، جس کو جانتے ہوں آپ اس کا پہلے نام لیتے ہیں، وہ پہچان جاتا ہے اور فوراً آپ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اجنبی آدمی آ جائے، اسے ایک دم روک کر آپ کہیں جاؤ میری گاڑی سے فلاں چیز نکال کے لے آؤ، وہ کہے گا آپ کون، میں کون، میں آپ کو نہیں جانتا۔ لہذا آپ حکم ڈائریکٹ اسے دے سکتے ہیں جس سے آپ آشنا ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، جس سے آپ مانوس ہیں۔ اجنبی آدمی کو ڈائریکٹ حکم کی منزل پر کوئی نہیں آتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دینے سے پہلے اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب حضور سرور کائنات پر پہلی وحی آئی، نہ اللہ نے اس سے پہلے کوئی شواہدات دیے کہ جن سے یہ ظاہر ہو کہ وحی آنے والی ہے، نہ کوئی آیات تھی، پہلی آیت یہ آئی، اور نہ اللہ نے یہ کہا اننی انا اللہ، اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا اپنا انٹروڈکشن نہ کرانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور سرور کائنات اللہ جس سے مخاطب ہو رہا ہے یہ اس کو جانتا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے، یہ دونوں آپس میں مانوس ہیں۔ لہذا انسیت کا عالم یہ ہے کہ اپنا پہچان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ڈائریکٹ کہہ دیا اقرا، پڑھیے۔ تو ڈائریکٹ جو امر پر بات آ گئی ہے، حکم پر بات آ گئی ہے،
یہ بتاتی ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے اللہ سے مانوس تھے اور مخاطب کے سامنے ہمیشہ حاضر رہتے تھے، لہذا تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بس ایک روایت سن لیجیے اور تمام۔ اب سنیے گا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، حضرت موسیٰ پر جب آئی پہلی وحی تو اللہ کو اپنا تعارف کرانا پڑا کہ میں یہ ہوں، لیکن جب حضور اس کمال کی منزل پر تھے کہ اللہ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ، اب یہ میں فضائل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہتا، کہ اللہ پروردگار عالم کیوں تعارف کرائے؟ اس لیے کہ جب حضرت آدم بھی نہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت خلیل خدا بھی نہیں تھے، حضرت نوح بھی نہیں تھے، حضرت ادریس، یعقوب، ایوب، یوسف، کوئی بھی نہیں تھا، اس ٹائم اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں کچھ نہ خلق کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنا تعارف تو تھا کہ اللہ نے اس وقت حضور سے ڈائریکٹ خطاب کیا نور مصطفیٰ سے، لولاک، اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ کر کے آدمی اس سے بات کرتا ہے جو سامنے حاضر ہو، جیسے اگر آپ اگرچہ سوشل ڈسٹنس کے طور پر لائیو ہی آپ ہمارے حاضر ہیں، میں آپ کو آپ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پارٹی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے آپ، ہم کہتے ہیں وہ، یا وہ لوگ، یا وہ ایک، یا وہ کئی۔ لیکن جب اللہ نے کہا لولاک، کا لفظ ہے، یہ بتاتا ہے آپ، لولاکا یعنی لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا تو، یعنی میں، رسول کے لیے فرمایا آپ، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کی خلقت کے وقت ہی مصطفیٰ اس رحمان سے اتنے آشنا تھے کہ فرماتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا، پہلے ہم نے رحمان کی تسبیح کی ہے اور پھر ملائکہ نے ہم سے سیکھ کر تسبیح کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سجدنا، پہلے ہم نے سجدہ کیا، وبسجودنا سجدت الملائکہ، پہلے ہم نے سجدہ کیا، پھر ملائکہ نے ہم سے سیکھ کر رحمان کی خدمت میں اور رحمان کے سامنے سجدہ بریز ہوئے۔ 45 منٹ پر ہے ہمارے یہاں افطار، ایک روایت سن لیجیے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب لہذا تعارف کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ غلط بیان، اس کا اسلام سے اور مکتب اہل بیت سے خاص طور سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضور کی وحی آئی، پہلی حضور پر جب وحی آئی اور آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ اب قال علی ابن ابی طالب، حدیث سنیے گا، بڑی منفرد حدیث ہے، اور یہ حدیث نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا کلام بھی ہے، خطبہ نمبر 190 یعنی 190 میں، آپ 534 پیج پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، اس پر نتیجہ ہے وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غیر رسول اللہ و خدیجہ۔ اللہ اکبر، کہا جب وحی آئی پہلی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، ایک ہی گھر تھا، بیت واحد یومئذ فی الاسلام، اسلام میں۔ وہ کس کا گھر تھا؟ وہی گھر تھا کہ جہاں حضور پل رہے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر، جہاں حضور سرور کائنات رہ رہے تھے۔ ابھی شعب ابی طالب کی بات بعد میں ہے، اور کہا کہ لم یجمع بیتن، ایک ہی گھر تھا اس وقت، یومئذن، اس دن، اور اس میں غیر رسول اللہ، اور اس گھر میں کون تھا؟ رسول اللہ تھے اور حضرت خدیجہ تھیں، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور تیسرا میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں آپ استثناء مت نکالیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، یہ انہی کی سرپرستی تھی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور سب کچھ ہوا، اور وہ تو سرپرست اعلیٰ تھے۔ انا ثالثہما، میں ان کے درمیان تیسرا ہوتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی وحی آتی تھی، غار حرا کے بعد جب بھی وحی کا سلسلہ، تو فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، اللہ اکبر، اور وحی کے نور کو دیکھتا اور رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا، نور وحی کو دیکھتا،
یعنی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی اس کیفیت کو کہ اب حضور کے اوپر اب وحی آ رہی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اسے دیکھتا، ارا کا معنی مشاہدہ کرنا، دیکھنا رسالت کو، اور صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، آگے دیکھ لیجئے حدیث کسا جن حضرات نے پڑھی ہے یا سنی ہے وہ جانتے ہیں، حدیث کسا میں تذکرہ ہی صرف خوشبو کا ہے، اور کچھ افراد کی خوشبو ہے اور کچھ افراد اس کو سونگھ سکتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں پاس سے چلے جائیں تب بھی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، لیکن فرمایا اشم ریح النبوت، میں صرف مشاہدہ ہی نہیں کرتا تھا، میں نبوت کی خوشبو بھی اپنی مشام سے سونگھتا تھا۔ اللہ اکبر، اپنے مشام سے خوشبو یا رسالت اور نبوت کو سونگھتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ، یہ بات غور سے سنیے گا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں شیطان کی چیخیں اپنے کان سے سنتا تھا، میں علی نے شیطان کے چیخنے کی آواز کو اپنے کان سے سنا ہے۔ جب بھی وحی آتی تھی تو شیطان چیختا تھا، شیطان چلاتا تھا، یہ کون ہے جس کے آنے سے میرے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے، جس کے آنے سے میری موت قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے آنے سے آتش کدے فارس کے کنگرے گر گئے اور وہ بڑے بڑے جو اس کے پلان تھے وہ سب کچھ ٹوٹ گئے۔ فرمایا میں حضور پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ سنتا یا میں نے سن لی تھی۔ تو یہ بات بتائیے کہ اب ہم روایات حضرت علی سے لیں یا اس سے لیں؟ حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا، فرمایا نبی میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، لیکن جب ان پر وحی آتی تھی تو میں خوشبو نبوت کو سونگھتا تھا، خوشبو رسالت کو سونگھتا تھا، نور وحی کو دیکھتا تھا، اور وحی کے ساتھ جو شیطان چیختا اور چلاتا تھا میں اس کی چیخ کو سنتا تھا۔ تو جو شیطان تک کی چیخوں کو سنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے اسے کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو ہماری اس مقام پر رکتی ہے، انشاءاللہ کل عرض کریں گے کہ قرآن کے نزول اور اس کے اندر تحریف قرآن، بہت سارا ایک لمبا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا کہ اللہ پروردگار عالم نے نزول قرآن کے اسباب کیا بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے علوم قرآن ہیں وحی سے متعلق اور اقسام وحی سے متعلق انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مکتب اہل بیت کے عقائد کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ اور ابھی میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آج جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، آج کے دن کو اللہ ان مرحومین کے نامہ اعمال میں اس درس تفسیر قرآن کا اور اس کے جتنے بھی تلاوت قرآن مجید اور دعائے مبارکہ افتتاح کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور جن کے لیے خداوند عالم نے جن کے لیے دعاؤں کا تقاضا کیا گیا تھا، خداوند عالم ان کی دعاؤں کو میرا پیش کدھر گیا جی، اسماعیل فیملی، رحیم فیملی، جیون فیملی اور ملک امان اللہ اور ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی کے مرحومین، شوکت علی بھائی صاحب کی فیملی کے سارے مرحومین، اور ایسے ہی عابد کاظمی صاحب نے درخواست دعا کی ہے، ان کے والدین، ان کی وائف کے والدین اور ان کے والد سلیمان شاہ اور ان کے دادا مولانا کریم شاہ اور دادا سسر مولانا سید کاظم حسین کاظمی اور ان کے سسر مولانا مجتبیٰ کاظمی اور ان کے ساس اور ان کے باقی جتنے بھی مرحومین ہیں، خداوند عالم ان کے اور سید اطہر کاظمی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جملہ مومنین اور مومنات، برادر علی مسعود صاحب کے والد صاحب اور ایسے عباس مہدی صاحب، حسن مہدی، سید اکبر علی بخاری صاحب کے والدین اور جملہ اسد علی صاحب کے مرحومین، اور ایسے ہی شیراز بٹ صاحب کے والد صاحب، خداوند عالم ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور برادر اختر حیدری صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور جعفری صاحب کو اور حیدر رضا مون سے جو ہیں ان کو، سید نوید جرمنی سے انہوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے، اور سید علی داہر میسم اور سارہ مہدی اور جی ہما عباس مہدی والد مرحوم کے لیے جی آپ کے والد صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے،
اور آپ کی والدہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ حسن مہدی صاحب ہیں، سید علی احمد صاحب ہیں، آپ کو آپ کی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ آباد اور شاد فرمائے اور آپ کی دلی ساری دعائیں پوری فرمائے۔ اور حسنین رضا ہیں، عشرت رضا، عابد کاظمی صاحب ہیں، اور باقر علی، ہاں باب عقیل، ہاں جی بچہ عقیل ہیں، اور مہدی ہیں، اور سید علی کربلائی، اور مدیحہ حیدر صاحبہ ہیں، آپ کے فادر ان لا کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ اور سید علی احمد جی صغیر غوری صاحب، آپ کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے، آپ کو فیملی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور جناب چودھری نثار حیدر صاحب جی، آپ کے بچوں کے لیے خصوصی دعا، اللہ ان کو آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح بنائے، آپ کے لیے ان کو باعث رحمت اور شرف بنائے۔ نادر صاحب برادر جو ہیں ان کے لیے، ان کی فیملی، اور باقر موسوی صاحب اور رضا چودھری صاحب، خداوند عالم ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے اور اس موذی مرض سے انہیں بچائے۔ اور ایسی عزیز صاحب، عسکری صاحب، اور نثار بھائی نمیور سے، میں فتح نور ہیں، اور غوری عبداللہ ہیں، اصغر زیدی صاحب، سید افتخار حسین، سید ثاقب گینٹ سے سید انتخاب زیدی، اور برادر سید جابر عباس صاحب، اور ابرار کاظمی صاحب، سید احمد، اور برادر دانش بنگش صاحب، اور سید ناصر ناقوی صاحب، اور مبارک زیدی صاحب، شبر رضوی صاحب، کربلائی صاحب، سید اخلاق حسین صاحب، اور ظہیر نقوی صاحب، شمیم زیدی صاحب، سید زاہد کاظمی صاحب، ان سب کو اللہ شفا بھی عطا فرمائے اور فیملی کے ساتھ سب کو آباد و شاد بھی فرمائے۔ شہزاد عباس، سفیر حسین، یاسمین، تفضل شاہ صاحب کی فیملی والے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ غضنفر بخاری صاحب، ان کی اہلیہ، بچے، بیوی، اور ان کی جو ہیں وہ داماد، بیٹی، بیٹیاں، سب کو اللہ آباد و شاد فرمائے، شر شیطان سے محفوظ فرمائے، اور ان کے جتنے بھی سب کچھ ہیں دعائیں اللہ ان کو پورا فرمائے۔ برادر عمران حیدر صاحب جو ہیں وہ انتورپن سے، اور ناصر جعفری صاحب سینٹی کلات سے، علی مسعود صاحب، اور نجم الحسن شاہ صاحب، اور اخضر عباس صاحب، زینب حسین، عشرت رضا جی، اور میں فتح نور ہیں، اور سید رضا بخاری صاحب ہالینڈ سے ہیں، اللہ ان سب کو آباد و شاد فرمائے انشاءاللہ۔ اور برادر احمد رضا صاحب جو ہیں ان کے والدین یعنی مووی میکر جو ہیں ہمارے، اور ایسے ہی نبیل جعفر صاحب کے والدین حاجی آصف صاحب کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ایسے ہی جناب رضوان روجی صاحب، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، توقیر شاہ صاحب کی والدہ، ان کی جو بھائی مرحوم ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید تفسیر شاہ، سید توقیر شاہ ان کو، اور سید ارشاد حسین شاہ صاحب ان کے والد صاحب کی اللہ زندگی دراز فرمائے، شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ سید محمد حسین شاہ صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی، ان کی فیملی، اہلیہ، بچوں کے ساتھ، اور علی رضا بخاری صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، بچوں پر ان کا سایہ قائم و دائم صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ذوالفقار موسیٰ صاحب کو بھی اللہ اہل خانہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آباد و شاد فرمائے، والدین کی ان کی مغفرت فرمائے۔ اور حاجی ادریس صاحب جی، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے آپ فعال ہیں۔ اور شیخ محمد ضامن صاحب اور سید تنویر بخاری صاحب، برادر سید ضامن شاہ صاحب جو ہیں وہ، اور سید اصغر زیدی صاحب، اور اخضر کاظم صاحب جی، علی مسعود صاحب، اور اس کے ساتھ سید نایاب فاطمہ طیبہ کاظمی، کنیز فاطمہ یہ بیمار ہیں، سید صدام حسین اور سجاد حیدر، سید ہاشم رضا کاظمی جناب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد اور شاد فرمائے۔ اسماعیل مغل صاحب، چنگیز صاحب اور مظہر علی فالج میں مریض ہیں، زہب النساء بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سید جی اطہر کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کے بیٹے کو قاسم علی کو، بیٹیوں کو، بہو کو، اور آپ کی اہلیہ کو، اور آپ کے جملہ جتنے بھی فیملی ممبران ہیں، سید وقار نقوی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اللہ خیر و عافیت سے اپنے اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو
امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے نیک اور فرزند صالح فرزند عطا فرمائے۔ جناب درخواست دعا ہے راشد خاوری صاحب کے والدین اور جی ان کے والد مرحوم کی اور ان کے فیملی کے مرحومین کی، محمد حسین وکالیہ صاحب جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد و شاد فرمائے، اور برادر سید محسن عباس صاحب جو ہیں ہمارے بیلجیم سے، اور سید ابرار کاظمی صاحب جو ہمارے برسل سے ہیں، وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جی علی مسعود صاحب آپ کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، ہر پریشانی سے محفوظ اور معمون رہیں، اور اپنا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور جتنے بھی آپ غلام ہانی صاحب ہیں انہوں نے درخواست دعا کی ہے، ظفر گوندل صاحب ہیں، چودھری ظہیر وریہ صاحب ہیں، محمد باقر صاحب ہالینڈ سے، اور جناب برادر شجاع صاحب ہیں اسپین سے، اختر شوکت صاحب، تہمین بخاری صاحب، سید سبت حسن صاحب، اور جی ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، ہمارے پاس افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت۔ بچہ دلاور حسین اور رفیق اور عباس رحیم بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سید علی مظہر اور سید عقیل جی توصیف حسین صاحب، اللہ آپ کی بھی ساری دیرینہ خواہشات کو پورا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر مرحوم، اور غضنفر بخاری، سید علم الہدا، اور مرحوم ذیشان حیدر جوادی، اور شہید باقر صدر، دیگر سارے مراجع عظام اور شہدائے کربلا جتنے بھی شہید ہیں ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ حاجی مختار صاحب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ 8 بجے دعائے توسل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور کل تک کے لیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔